रहीम अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा ये तो अलग सवाल है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान कितनी तरक्की कर रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मुआशी धारे से जुड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान अगर तरक्की करता है तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी संभाला मिलता है। लेकिन सबसे अहम पॉइंट कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत कब मिलेगी, इस पर तो हम हमेशा बात करते हैं और जब तक आईनी हैसियत नहीं मिल जाती तब तक हम इस मसले को ज़ेर बहस लाते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान के बजट के हवाले से हमेशा से खबरें रही हैं कि वफाक की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान को तरजीह बुनियादों पर बजट में नहीं रखा जाता। तो अब गिलगित बल्तिस्तान के बजट के हवाले से है कि अच्छा बजट दिया जा रहा है इस बार, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर इक़्तिदार में है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा पिछली हुकूमतों से इस बार बजट मुख्तस किया है। पिछले प्रोग्राम में आपने देखा था कि वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की, डिटेल से हमें बताया कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिन पर वो काम करेंगे और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पहले से पाइपलाइन में थे, जो तकमील के मराहिल में नहीं पहुंचे थे, तो उनको भी हम मुकम्मल करेंगे। तो एक तो हम बजट के हवाले से बात करेंगे, साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वहाँ पर है, तो वहाँ पर उनकी प्रायोरिटीज़ में क्या चीज़ें हैं, टेंडेंसीज ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ ताजिर बिरादरी के हवाले से हमेशा से कुछ ना कुछ मसाइल रहे हैं, पॉलिसी के हवाले से, ट्रेड पॉलिसी के हवाले से, वहाँ पर बॉर्डर का खुलना बंद होना, कोविड की वजह से भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना रहा। इस बजट में ताजिर बिरादरी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मज़ीद क्या करना चाहिए, बजट से कितनी तवक्कुआत हैं, और अगर जो तवक्कुआत हैं बजट उस पर पूरा उतरता है तो फिर क्या गिलगित बल्तिस्तान उस तरीके से तरक्की कर पाएगा। ये सारी सिचुएशन है, इस पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया मोहम्मद अली कायद साहब हैं, साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं, एक्स वाइस प्रेसिडेंट है FPCCI के, साथ ही साथ मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर FPCCI। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कायद साहब, आप बड़े डिटेल से हमेशा से सारी चीज़ों को देखते आए हैं, आप जब इक़्तिदार में थे तब आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपकी हुकूमत ने भी शुरू किए। फ़िलहाल बजट पर मैं बाद में आता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो तवक्कुआत थीं अभी तक लग रहा है कि वो उन पे पूरा उतर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, आपने बेहतरीन मौजू पे हमें मौका दिया है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, ओवरऑल पूरा पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन हम स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करेंगे। तो पहले गिलगित बल्तिस्तान का बजट जो है नहीं होने के बराबर था, बहुत कम था। अभी इन्होंने हमारे बजट को बहुत काफ़ी हद तक बढ़ाया है और एक स्पेशली पैकेज भी दिया है कोई 350 अरब का। तो ये इमरान खान साहब की बड़ी गिलगित बल्तिस्तान के साथ हमदर्दियाँ हैं, बड़े वो वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के साथ इनके बहुत पुराने मरासिम है। वो मुझे हमें लगता है कि ये जो अभी काम करने जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, खुसूसन ये जो अभी जो पैकेज दिया है वो टूरिज़म के हवाले से बहुत ही माना रखता है कि GB के हवाले से। अभी देखिए शहरा है नगर है, वो एक पूरा टूरिज़म का हब है। नगर एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक पूरा नगर को टच कर एक अलग से शहरा बनेगा जो कि केज का मुतनमुल बदल है। अच्छा, इसी तरह अब आए ये शोंटा टनल जो आज़ाद कश्मीर को टच करेगा अस्तोर से, वो एक बेहतरीन किस्म का टूरिस्ट पॉइंट है। अभी यहाँ एक और चीज़ है जिस पे काम करने की ज़रूरत है, वो है यहाँ से हमारा ये लोलोसर टनल का। अगर ये भी बन जाता है तो गिलगित बल्तिस्तान हम यहाँ से इस्लामाबाद से 5 से 6 घंटे में गिलगित पहुँच जाते हैं। ये बहुत इजी एक्सेस है, इसकी भी टनल की अशद ज़रूरत है। छोटा टनल का PSDP से मेरे ख्याल में पास हो चुका है। और इसी तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट है, दारेल और तांगीर में बहुत रोड का प्रोजेक्ट है, वो भी टूरिज़म के हवाले से बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ये चीज़ें हैं जो ये PTI की गवर्नमेंट करने जा रही है। हम PTI के नहीं हैं, लेकिन जो काम अच्छा करेगा हम उसकी तारीफ़ करते हैं क्योंकि हमारा ताल्लुक़ बिज़नेस कम्युनिटी से है। तो उसके अलावा डायरेक्ट जो है हमारा जो सूबाई गवर्नमेंट है उसके साथ बिज़नेस कम्युनिटी का इतना रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि जो ट्रेड करते हैं वो डायरेक्ट वफाक के साथ हमारा लिंक होता है। वफाक में अगर बजट में टैक्सेस बढ़ते हैं तो ताजिरों को नुकसान होता है, अगर यहाँ पर टैक्सेस कम हो जाते हैं ताजिरों का फ़ायदा होता है। अगर मैं ये आपको वाज़ेह करना चाहूँगा कि जब तक टैक्स बढ़ता है किसी आइटम के ऊपर, तो मैं कई दफ़ा ये जिक्र कर चुका हूँ, वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए भी कोई फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट को भी कोई फ़ायदा नहीं होता उससे। वो इस तरह होता है कि एक चीज़ पे टैक्स मतलब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आइटम लीगली इंपोर्ट नहीं होता है, कोई भी लीगली इंपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से ज़राए हैं जो लोग इनलीगली इंपोर्ट हो जाता है, उससे न गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, न जो जेन्युइन इंपोर्टर है जो एक्सपोर्ट करता है इंपोर्ट करता है न उसको फ़ायदा होता है। उससे इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो स्मगलरों को फ़ायदा होता है। इसलिए हमारे गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जो टैक्सेस है उनको नॉर्मल रखें, मिनिमम रखें, ताकि हर कोई मतलब जायज़ तरीके से इंपोर्ट कर सके, गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसा आ जाए। अच्छा मिर्ज़ा साहब,
بجٹ کے حوالے سے ہمیشہ سے جب بھی بجٹ آنا ہوتا ہے، چاہے وہ بجٹ وفاق میں آ رہا ہو یا گلگت بلتستان میں صوبائی بجٹ آ رہا ہو، اس حوالے سے ہمیشہ سے چہم گوئیاں پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں جو اس بار بوجھ ڈالا جائے گا، سب کچھ ہوگا. لیکن اس بار شوکت ترین صاحب نے جو مجموعی طور پر بجٹ آ رہا ہے اس حوالے سے کہا جی ٹیکسز کا بوجھ اس بار نہیں ڈالا جائے گا، ٹیکسز نہیں بڑھیں گے. اب گلگت بلتستان کے بجٹ کی اگر ہم بات کریں تو گلگت بلتستان کو ہمیشہ سے بجٹ میں اس طرح سے پریورٹی نہیں دی جاتی. اس بار جس طرح سے قائد صاحب نے کہا کہ ٹیکسز کم رکھنے چاہیے، جو معاملات ہمیشہ سے زیر بحث ہوتے ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے، اس بار بجٹ میں کچھ ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہمارے تقریباً گزشتہ کوئی 1.5 ماہ سے بجٹ پہ ہماری فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ سے لے کر سارے جو آفس بیرر ہیں، جو ایکسپرٹیز ہیں ہمارے اس کے اسپیشل ہمارے ایف پی سی سی آئی میں باقاعدہ اس کے ایکسپرٹس ہیں. بجٹ کے زکریا عثمان صاحب فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں، بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ اور بھی جو ساتھ تھے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بیٹھ کے ایک بجٹ تجاویز تیار کی. اور اس دفعہ بڑی اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں خود بلا کے کہا کہ آپ کو اس بجٹ میں حکومت کا حصہ رکھا جائے گا، اور رکھا گیا. اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں وہ انہوں نے قبول بھی کیا ہے. اور شوکت ترین صاحب ایک بہت ہی منجے ہوئے اور پرانے معیشات کے ماہر ہیں، اور انہوں نے اس بات پہ اس چیز کی بڑی یقین دہانی کرائی ہے کہ موجودہ جو بجٹ آئے گا اس میں نئے ٹیکس نہیں لگائے جائیں گے، اور پرانے جو ہیں ان میں بھی کافی، جیسے رزاق داؤد صاحب نے بھی کہا کہ ہم ان میں کئی ایسی آئٹمز ہیں جن کے زیرو ریٹنگ کر رہے ہیں. اصل بات یہ دیکھیں کہ جس وقت ہماری یہ تجاویز ان سے یہ ہیں کہ جس وقت آپ ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھائیں گے، جو لوگ نہیں دے رہے وہ اسی صورت میں آئیں گے جب ان کو آپ تھوڑے سے مارجن پہ ٹیکس لگائیں گے. اب جیسے دیکھیں ریسٹورنٹ ایک اپنا کہنا اسٹیشن ہے، ریسٹورنٹ کی بہت بڑی انڈسٹری ہے. بدنصیبی اس ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ اسے آج تک انہوں نے انڈسٹری کا درجہ ہی نہیں دیا. حالانکہ دیکھیں جتنا روزگار میں سمجھتا ریسٹورنٹ دیتے ہیں نا، کوئی بھی نہیں دیتا. دیکھیں چھوٹے سے ڈھابے کا ہوٹل ہوتا ہے نا، تو اس پہ بھی 5-6 بندے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈیلی ویجز پہ ہوتے ہیں یا منتھلی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں انہوں نے اس پہ جو سیل ٹیکس ہے وہ رکھا ہے ڈبل ڈیجٹ میں. ہم نے کہا کہ اس پہ 5% کر دیں. اس دفعہ ایسے ہوا کہ ہماری فیڈریشن نے جس ایسوسیشن کا کوئی پرابلم تھا اس سلسلے میں ہم نے وہ ایسوسیشن 10-10 12-12 کر کے ہم نے کامرس کمیٹی میں، کامرس میٹنگ میں اور بجٹ میٹنگ میں، اور شوکت ترین صاحب سے اور رزاق داؤد صاحب سے اور خسرو مختار صاحب سے اور عماد اظہر صاحب سے، جو ایکسپرٹ تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا ہے، اور بہت سے اس کے خاطر خواہ نتیجے نکلے ہیں. جب ایسوسیشن والے خود پیش ہوئے انہوں نے بتایا کہ جی ہماری ایسوسیشن میں یہ پرابلم ہے. اب دیکھیں آپ نے ایسے حالات بنائے ہوئے ہیں. اب آپ ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے ملک میں ٹائر کوئی نہیں بنتا اور اس کو بھی آپ نے اس میں شامل کیا ہوا ہے، اس پہ بھی بین لگے ہوئے ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آج تک ٹرک کا ٹائر آپ کے ملک میں بنا نہیں. آپ یہ نہیں سوچتے ٹائر آتا کیسے؟ ظاہر ٹائر اسمگل ہو کے آتا ہے. وہ جو اسمگل کے ہوتا ہے وہ تو گورنمنٹ کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. کیوں نہ آپ اپنے ملک میں ان کے ایسے حالات پیدا کریں جیسے آپ نے ہمارے موٹر سائیکل والے جو ہے وہ بائیسائیکل وہ پیش ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ 93% ہم ٹیکس دے رہے ہیں، 93%. تو پھر ظاہر ہے پھر وہ اسمگلنگ ہی ہوگی. اسی طریقے سے ہمارے اور بھی جتنے تھے اس کے علاوہ جو اپنا ان اداروں سے ریلیٹڈ تھے، انہوں نے بھی یہی یہاں پہ جتنی ایسوسیشن ہماری آئیں انہی ایسوسیشن نے یہ کہا پیپر والے آئے، کاٹن والے آئے، ہر ایک نے اپنا ڈیمانڈ کی. اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس دفعہ انہوں نے ہماری باتیں سنی ہیں، اور اس پہ جب ہم نے بتایا ہے کہ یہ مسائل ہیں. حالانکہ جیسے اسی سلسلے میں کل ہمارا ایک فائنانس کمیٹی بجٹ کی جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی اس کی سینٹ کی، سینیٹر طلحہ محمود صاحب وہ ہمارے کل باقاعدہ ایف پی سی سی آئی تشریف لائے تھے، اور انہوں نے 4 گھنٹے بیٹھ کے ہماری پاکستان کی چیمبر ایسوسیشن وہاں آئی ہوئی تھی، ان سے انہوں نے ڈائریکٹ باتیں ہوئیں. اور اس میں کامر علی آغا سینیٹر بھی تھے، قادر خان سینیٹر بھی تھے، شیخ وقاص صاحب جو ہے فارمر جو منسٹر بھی رہے وہ بھی تھے. اور اس کے علاوہ ہمارے اور بھی اپنا کہنا ہمارے پریزیڈنٹ ناصر حیات محبوب بھی تھے، میاں انجم نثار صاحب تھے، خواجہ شاہزیب اکرم صاحب تھے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ. مطلب پوری کراچی سے آئے، لاہور سے آئے، ان سے کافی مؤثر بات تھی. اور انہوں نے ہماری باتوں کو سراہا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ایسی آئٹم ہے جو پاکستان میں بنتی نہیں، ان کو آپ نے بین لگائے ہوئے.
اب بات یہ ہے کہ جس وقت تک اب ملکی حالات کو بہتر کورڈ بھی ہے. اب دیکھیں آپ لوگوں نے چھوٹے دکاندار کو تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا, وہ تو بیچارہ مر رہا ہے مہنگائی سے. دیکھیں اس کے کاروبار بند ہو گیا, انہوں نے وہ کرائے وہ علیحدہ دے رہے ہیں, یوٹیلیٹی بل ان کے. آپ پھر دیکھیں آپ نے جو بجلی کے نرخ ہے وہ بھی نہیں کم کیے, اور پھر آپ نے ٹیکسوں کے میں بھی نہیں کچھ کیا. اب بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ ورک جو ہے نا, جو لوگ ہیں ان کو رہنے دیں اور ان پہ ایسے حالات پیدا کریں. ایک تو FBR کو بیچ میں سے نکالیں آسانی سے تاکہ ان پہ چھاپے مت ماریں. آپ دیکھیں آپ ایک بندہ, آپ اتنا برا حال ہے, اتنا یہاں گندہ نظام ہے کہ ایک ITO انکم ٹیکس افسر ایک بندے پہ ناجائز طور پہ, اس کی سیل ہے 5 کروڑ کی اور اس پہ وہ ٹیکس لگاتا ہے 50 کروڑ پہ. وہ نیگوشیٹ کرتا کرتا بیچارہ 10-15 لاکھ روپے ان کو دے کے جان چھڑاتا ہے. جبکہ دیکھیں اس طرح کے حالات میں آپ کس طرح چلا سکتے ہیں. جس عوام دوست دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک کی پرائم منسٹر بھی کہتا ہے, پریزیڈنٹ بھی کہتا ہے کہ معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ بزنس مین ہے. آپ بزنس مین کو پروموٹ کریں. دیکھیں اب عمران خان صاحب نے اس میں یا رزاق داؤد صاحب نے اس میں کیا نا, دیکھیں جیوٹ پہ آپ نے بین ختم کیا. جیوٹ اب اس وقت 0 ریٹ پہ آ رہی ہے بنگلہ دیش سے اور اس کی پروڈکٹ بن کے باہر جا رہی ہے. اس وقت آپ کا انڈسٹری کا پہیہ چل پڑا ہے اور آپ کی ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. شرح نمود آپ کا 4% پہ چلا گیا. اور دیکھیں اسی طریقے سے آپ کے جو اس دفعہ 400 ارب اکٹھا ہو چکا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ 4800 تک چلا جائے گا. یہ چیزیں جب دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ملک ترقی کرے, دیکھیں ترقی ہوتی ہے انڈسٹری کے ساتھ, لوگوں کو روزگار ملے گا, کاروبار کے مسائل بڑھیں گے, آپ بجلی کے ٹیرف کم کریں گے, آپ اچھے حالات کو پیدا کریں گے. FBR سے پہلی بات یہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ جو بزنس مین ہے اس کو یہ لفظ مت کہیں کہ آپ چور ہیں. دیکھیں بزنس مین اس ملک میں آپ کے لیے تو کام کرتا ہے, حکومتوں کو چلانے والی بزنس, اس کو آپ پہلے ہی چور کہہ دے تو وہ کیا کرے گا. ہوتے ہیں غلط تو میں ٹریڈ پالیسی پر بھی آتا ہوں, ذرا میں قائد صاحب سے جانتا ہوں, لیکن اس سے پہلے بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گلگت بلتستان کے بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کچھ معاشی طور پر کیا پالیسیز ہونی چاہیے. مرزا صاحب سے اس پر بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد واپس آنے کے شکریہ. محمد علی قائد صاحب, مرزا عبدالرحمان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. گلگت بلتستان کے حوالے سے اور اوور آل معیشت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. قائد صاحب اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے گلگت بلتستان کے لیے جتنا بجٹ مختص کیا ہے, اس سے پہلے اتنا بجٹ مختص نہیں ہوا, یہ سب سے زیادہ بجٹ ہے. کیا ایسا ہے یا اس سے پہلے بھی بجٹ مختص ہوتا رہا لیکن اس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا گیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے بجٹ مختص ہوتا رہا ہے. مسلم لیگ نون کے دور میں بھی, حفیظ الرحمان کے دور میں بھی اچھے کام ہو گئے ہیں گلگت بلتستان میں, لیکن اس قسم کے جو PTI کے دور میں ایسے میگا پروجیکٹ نہیں ہوئے تھے. ابھی دیکھیں ہمارے پاس انرجی کا بڑا ایشو ہے گلگت بلتستان میں. سردیوں میں ہمارے پاس GB میں 2 سے 4 گھنٹے کی بجلی ہے, لائٹ ملتی ہے 24 گھنٹے میں. ابھی انہوں نے ہینزل میں کوئی 100 میگا واٹ کا پروجیکٹ شروع کیا ہے, آگات آباد پہ 50 میگا واٹ کا پروجیکٹ شروع کیا ہے. ایسے میگا پروجیکٹ کبھی نہیں ہوئے تھے GB میں. اور میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا, روڈ کے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں, مطلب 150 ارب کا انہوں نے اس دفعہ رکھا ہے. تو یہ 3 سالوں میں انہوں نے 350 ارب کا رکھا ہے. تو ایسے بڑے پروجیکٹ کبھی بھی نہیں ہوئے تھے GB کے اندر. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے ٹورسٹ ریزارٹس ہیں, سب کے لیے تقریباً جو ریزارٹس ہیں ان کے لیے روڈس رکھے گئے ہیں گلگت بلتستان میں. یہ ایک بڑا وہ ہے گلگت بلتستان کے لیے. ہمارے پاس 3 شعبے ہیں. ہمارے پاس مائننگ ہے اور ٹورزم ہے اور چائنا بارڈر ہے. چائنا سے جو تجارت ہے وہ آلریڈی بند ہو چکا ہے گزشتہ 2 سالوں سے. تو اس پہ بھی گورنمنٹ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو دیکھیں جو تاجر وہاں سے کام کر رہے تھے ان کے گودام اسی طرح چل رہے ہیں, ان کے ملازم اسی طرح ہو رہے ہیں. مطلب ایک کمپنی کا 1.5 سے 2 کروڑ روپے سالانہ خرچہ ہے. تو بیچارے کہاں سے دے دیں گے؟ 2 سال سے بارڈر بند پڑا ہوا ہے اور کئی کنسائنمنٹ 2 سال سے چائنا میں رکے ہوئے ہیں. اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو. ظاہر ہے ٹیکس پیئر گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا رہا ہے. آخر میں اگر وہ پھنس جاتا ہے تو گورنمنٹ کا کام ہے اس کو فیسلٹیٹ کرنے کی. تو اس پہ کام پاکستان کی طرف سے جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے, لیکن ایک حد تک کوشش کی جا رہی ہے. لیکن چائنا گورنمنٹ کو یہ باور کرانا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. وہ ہماری تو اتنی اپروچ نہیں ہے چائنا گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہم ان کو باور کرائے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. ظاہر ہم ایمبیسی تک جا سکتے ہیں, وہ ہم جاتے ہیں, فارن افیئر پہ جا سکتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری نیگوسیشن ہو رہی ہے. تو جو ابھی چائنا جو سفیر بیٹھا الحمدللہ وہ تھوڑا توجہ دے رہا ہے, لیکن ایک حد تک اس سے آگے پھر کام نہیں ہوتا ہے. تو یہ بارڈر بند ہونے کی وجہ سے گلگت بلتستان کے تاجروں کا بہت بڑا لاس ہو رہا ہے.
تو یہ جب تک بارڈر نہیں کھلے گا وہاں فاقہ کشی کا عالم ہے جی بی کے اندر. ابھی بھی بارڈر بند اب بھی بارڈر بند ہے. ایک آرڈر ہو گیا ہے مطلب یکم سے کھلے گا، لیکن ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے، کوئی کنسائنمنٹ آ کے یا کوئی اس طرح کا بالکل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹورزم ہے وہاں پہ، ٹورزم پہ جو ہے ابھی دیکھیں کبھی کبھار کہتے ہیں کووڈ کا سرٹیفکیٹ لے کے آ جائیں، ٹھیک ہے، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں جو ویکسین ہوگا وہ گلگت آ جائے گا. ان چیزوں یہ ہرڈلز پیدا کی جا رہے ہیں گلگت بلتستان کے اوپر. تو یہ ملک کے کسی اور صوبے میں جاتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں، ایسا کوئی قدغن نہیں ہے. تو یہ گلگت بلتستان میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ لیکن یہ جو ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ ہے یہ کووڈ، یہ تو باقی جگہوں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ ریکوائرڈ ہے. نہیں، کہیں پر بھی نہیں ہے، ملک کے اور کسی جگہ پہ نہیں ہے. میں تو گلگت سے ہر ہفتے میں آتا ہوں، کہیں پہ ایئرپورٹ پہ پوچھتے ہیں، نہ بائی روڈ کہیں پہ پوچھتے ہیں. تو گلگت میں جو لوگ آتے ہیں وہ ہر ایک بیرل پہ روک کے ان کو تنگ کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے ملک میں کوئی پالیسی ہے تو ہر جگہ پہ ہونی چاہیے. ٹھیک، صرف گلگت بلتستان میں یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے کہ گلگت بلتستان جو جاتا ہے اس کے اوپر یہ پابندیاں لگائی جائیں. بے شک ہم سب کو پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے مسائل ہیں، لیکن وہ مسائل صرف گلگت بلتستان آنے والوں کے اوپر تو نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے مرزا صاحب، ابھی آپ بزنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ٹریڈ پالیسی ہمیشہ سے ایمبیگوٹی کا شکار رہی ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ ہماری ٹریڈ پالیسی ہے کیا. انڈسٹریلسٹ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، بزنس مین یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹریڈ پالیسی کے حوالے سے واضح تو کچھ کر دیا جائے کہ دس از آر ٹریڈ پالیسی. اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. اور فی الحال جو بزنس مین کمیونٹی ہے ان کو مزید کن مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک ٹریڈ پالیسی ہے، دنیا میں جتنی بھی ٹریڈ پالیسیز بنتی ہے وہ لانگ ٹرم کی بنتی ہے. ہمارے ملک کی بد نصیبی یہاں شارٹ ٹرم کی بنتی ہے. اس طرح کام نہیں چلتا. دیکھیں کوئی آپ نے کام کرنا اس کے لیے آپ ٹائم دیں، 20 سال 25 سال. اس کو جب آپ ریگولر چلائیں گے، اصل وجہ ہوتی ہے یہاں پہ یہ ہے جو حکومت آتی ہے وہ اپنی لے کے آتی ہے، جو حکومت جاتی ہے وہ اپنی لے جاتی ہے. اور نیا آتا ہے وہ پہلے کچھ اور کہتا ہے، جو پرانا آتا ہے وہ نئے کچھ اور کہتا ہے. یہ باتیں غلط ہیں. ہونا یہ چاہیے، دیکھیں کہ نیشنلزم ہمارے میں ہونا چاہیے، قومی سوچ. اس میں بہت فقدان ہے سیاستدانوں میں بھی. کوئی قومی سوچ نہیں. ہر بندہ اپنے گروپ کے ساتھ آتا ہے، اپنی پارٹی کو، اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرتا چلا جاتا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اصل بات ہے دیکھیں یہ ہمارا جو ملک ہے اس میں معیشت، دیکھیں آپ کے اتنی اچھے حالات ہیں کہ انوائرمنٹ اتنا اچھا ہے، موسم اتنے اچھے ہیں، اور اس کے علاوہ اب آپ کا تو سیکیورٹی سسٹم بہت اچھا ہو چکا ہے، کوئی اس میں پرابلم نہیں رہا. پھر اس کے علاوہ لیبر بہت چیپ ہے. صرف پرابلم ہمارے میں یہ ہے تو اس وقت جو ہے نا بجلی کا ہے. بجلی بھی آپ بھی دیکھیں انہوں نے وافر مقدار انہوں نے کر لی ہے، حالات کو بہتر کر لیا ہے، معیشت ترقی کی طرف جا رہی ہے. یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ آپ کا سٹاک ایکسچینج تاریخ کی سطح پہ پہلی دفعہ ہائیسٹ پہ چلا گیا. پھر آپ کا ڈالر بھی سٹیبل ہو گیا، نیچے آنا شروع ہو گیا. پھر اس کے علاوہ آپ کو دیکھیں جو سنگل ریٹ پہ آپ نے مارک اپ کیا وہ بھی ابھی زیادہ ہے، کیونکہ جب مارک اپ آپ کا زیادہ ہوگا تو آپ اس مارکیٹ کے ساتھ جب باہر ملک اپنی پروڈکٹ لے کے جاتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹ نہیں بکتی. کئی ایسے کنٹری ہیں جن میں 1% یا 2% یا 0 ریٹنگ بھی ہے. اب دیکھیں گورنمنٹ نے ایک بزنس کمیونٹی کے لیے ایک سہولت کے لیے ایک قرضہ نکالا تھا، لیکن ہوا کیا، بینکوں نے اپنی مرضی کے چند بندوں کو دے کے وہ قرضہ ختم کر دیا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا وہ SME کو ملنا چاہیے تھا، چھوٹے انڈسٹری کو ملنا چاہیے تاکہ یہ ڈیوائیڈ ہوتا لوگوں کو ملتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. صرف بڑے تھے جس بینکوں نے دیکھا یہ ہمارا پیسہ یہاں سیکیورڈ ہے، بینک نے ان کو دے دیا. اب اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، یا بینک گاڑیاں بیچ رہے ہیں، کنزیومر پروڈکٹ بیچ رہے ہیں. انڈسٹری کی طرف، انڈسٹری کو دیکھیں آپ، انڈسٹری کو آپ اتنی ہرڈلز ہیں. ایک بندہ آپ نے کہتے ہیں، آپ نے کہا جی ہم SME کو یا وومنس کو، لیڈیز انٹرپرینور کو ہم قرضے دیتے ہیں. وہ قرضے کیا، دیکھیں آپ نے اتنی شرائط رکھ دی ہیں کہ وہ کہاں سے قرضے لیں گے. آپ کہتے ہیں 50 لاکھ سے لے 5 کروڑ تک دیں، کوئی نہیں دیے. یہی وجہ ہے جب بندہ جاتا ہے آپ کہتے ہیں جو 5 لاکھ 50 لاکھ روپے مانگتا ہے پہلے وہ دینا 2 کروڑ روپے کی اپنی پراپرٹی کی واسطے مارگیج دینا. تو اس سے حالات سے اس طرح نہیں چلتا. جب تک دیکھیں آپ حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت عمران خان ایک سنسیئر مخلص بندہ ہے، وہ چاہتا ہے ملک ترقی کرے، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں ترقی جو سبزیوں سے نہیں ہوتی، ٹماٹر پیاز سے نہیں ہوتی. ترقی ہوگی تو ملک کی آپ کی انڈسٹری سے ہوگی. آپ کی انڈسٹری چلے گی، انڈسٹری لگنی چاہیے. آپ کے ملک میں افسوس کی بات ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے. اب اللہ کے فضل کچھ تھوڑا انڈسٹری میں حالات بہتر ہونے چلنے لگ گئی ہے. اب اس کے بعد جو بیسٹ ہے نا، بہترین جو ہے وہ آپ کا ٹورزم ہے. آپ دنیا ساری میں پھر کے دیکھیں، اب چھوٹے چھوٹے ملک ہیں 70 اور 20 لاکھ اور 30 لاکھ کی آبادی کے، اور ان کے ٹورسٹ آتا ہے 2 کروڑ 3 کروڑ.
اور وہ سارا پیسہ وہاں سے کماتے ہیں۔ آپ کے پاس تو اتنے اچھے علاقہ جات ہیں، سوئٹزرلینڈ سے بھی بہتر ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک پہاڑوں کی چوٹی چھوڑ کے 6-7 چوٹیاں آپ کے پاس ہیں۔ پھر آپ کے یہ بلتستان کے علاقے جو ہے، گلگت بلتستان کے ایریاز، یہ شمالی ناردرن ایریاز، یہ چترال، آپ دیکھیں یہ پیراڈائز ہے، جنت۔ ان کو آپ ڈیولپ کریں، وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ آپ ٹورزم کو ڈیولپ، ٹورزم جو ایک انڈسٹری ہے، اس کو آپ ڈیولپ کریں گے۔ آپ یقین کریں کہ ٹورزم سے آپ اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ اس پہ اب عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم نے اس پہ کوشش شروع کر دی ہے کہ ٹورزم کو ڈیولپ کیا۔ ٹورزم ڈیولپ کریں، آپ یقین کریں، تحفظ دیں، ٹورزم انڈسٹری کو تحفظ دیں، ان لوگوں کو باقاعدہ جو اس شعبے سے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہوتا اس ملک کی بد نصیبی یہ ہے کہ گورنمنٹ کو پالیسی اناؤنس کرتی ہے تو وہی جو سیاستدان بیٹھے تھے وہ اپنے رشتہ داروں کو نا وہ پروجیکٹ دے دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ان لوگوں کو دے جو اس سے ایلیجیبل ہے، جو اہل ہے، جو اس میں کام کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کوئی وجہ نہیں کہ ملک ترقی نہ کرے۔ ٹورزم کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے یہاں پہ۔ اب دیکھیں تیونس ایک چھوٹا سا ملک ہے، 70 لاکھ کی اس کی آبادی، 3.5 کروڑ ٹورسٹ جاتا ہے۔ آپ مصر کو دیکھ لیں، ایک فرعون کی لاش پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اربوں ڈالر مہینے سال کا کماتا ہے، ٹورزم ہے۔ اسی طرح آپ مراکو کو دیکھ لیں، اسی طرح یونان کو دیکھ لیں، آپ وہاں جائیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے اتنے ڈیولپ کیے۔ ہمارے اتنے اچھے انٹیکس پڑے ہوئے ہیں، اتنے وہ اخباروں میں آتے ہیں، واٹس ایپ پہ آتے ہیں، ان کو والی وارث ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کو آپ ڈیولپ کریں اور دنیا جائے گی۔ دیکھیں باہر سے ٹورسٹ تو باہر ہے، ٹورسٹ کو سہولت دیں۔ تو ہمارے ہاں ٹورزم کا ایسا پریورٹی میں کیوں نہیں رہا پہلے بھی، اور اب خان صاحب یہ بات کرتے ہیں جو ٹورزم ہمارے لیے پریورٹی میں ہے، ہم ٹورزم کو ڈیولپ کریں گے، ٹورزم پر اس طرح سے ابھی بھی توجہ نہیں دی جاتی، کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے، ابھی مرزا صاحب نے جو کہا کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ اپنے ترجیحات دیکھتا ہے، ملک کی ترقی نہیں دیکھتا ہے۔ اس ملک میں کس شعبے میں ہم آگے بڑھیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا، کسی کو یہ سوچ نہیں تھی۔ الحمدللہ عمران خان صاحب کی یہ ویژن ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ آگے جو ہے ٹورزم کو پر مزید، خصوصاً اگر میں یہ کہوں گا کہ گلگت بلتستان کو، میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ٹورزم کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے، اور 5 سال کے لیے ٹورزم کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے، وہاں پہ آسان شرائط پہ قرضے دی جائے۔ جیسے مرزا صاحب نے کہا، اعلان ہوتا ہے کہ بھائی ہم ہوٹلوں کے لیے، موٹرز کے لیے قرضے دے رہے ہیں، اعلانات میں، اشتہارات میں آتا ہے، پریکٹیکلی کسی کو نہیں دیا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں انفراسٹرکچر کی بہت ہی کمی ہے، نہیں ہونے کے برابر ہے۔ وہاں بڑے 5 سٹار ہوٹل، 2 سٹار، 3 سٹار ہوٹلوں کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ لوگ آتے ہیں تو وہ دھر پدھر پھر رہے ہیں وہاں پہ، اتنا وہ نہیں ہے، وہاں پہ کیپیسٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو ان کو آسان شرائط پہ قرضے دیے جائے تاکہ وہ ہوٹل بنائے۔ جگہ ہیں لوگوں کے پاس، بڑی وسیع جگہیں ہیں، ایسے ٹورسٹ پوائنٹس ہیں، وہاں پہ لوگ تعمیرات کرنا چاہتے ہیں، بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، ان کے پاس زمین ہے، لیکن وہ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ان کو پر توجہ دے دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو لونز دے دیں۔ کیا وہ مفت میں تو نہیں دے رہے ہیں؟ آسان شرائط پہ دے دیں، لوگ ریکور کر لیں گے، ٹورسٹ آئیں گے تو ظاہر ہے وہ پیسہ ریکور ہو جائے گا اور ملک میں ترقی آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ دیکھو بالکل آپ والی بات ہے کہ ٹورزم کو پر بالکل توجہ نہیں دی گئی ہے، اور اب بھی جتنا خاطر خواہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے جو سی ایم گلگت بلتستان ہے، وہ بھی اس کا بھی ویژن ہے ٹورزم کے اوپر، کیونکہ یہ روڈز ہمارے انہوں نے ایس ڈی پی میں رکھا ہے اور وہاں سے اپروو کروایا، خود یہاں بیٹھ کے اسلام آباد میں بڑے عرصے سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، تمام پروجیکٹ کے اوپر خود نگرانی کر رہے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے 1-2 سالوں میں گلگت بلتستان میں بہت ترقی آئے گی، لیکن آپ والی بات ہے، چلو ٹورسٹ پوائنٹ پہ روڈ تو بن جائے گا، وہ گورنمنٹ بنائے گی، ٹھیک ہے، جیسے شوٹل والا روڈ ہے وہ تو بن جائے گا، جیسے شاہراہ نگر ہے بن جائے گا، دار تانگیر والا روڈ تو بن جائے گا، لیکن ہوٹل کون بنائے گا؟ آخر جانے والا ٹینٹوں میں تو نہیں بیٹھیں گے۔ تو وہی بات جس طرح سے مرزا صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہماری جو ہوٹل اور ریسٹورنٹس کی انڈسٹری ہے اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا ہی نہیں جاتا، اسی طرح سے ٹورزم ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیگر ممالک کی بات کریں، ملیشیا کی بات کریں، انڈونیشیا کی بات کریں، یہ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ٹورزم سے بہت زیادہ ترقی کی ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ٹورزم باقاعدہ طور پر پڑھایا جاتا ہے، اس کو بھی ایک باقاعدہ طور پر سیکٹر کا درجہ دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں ٹورزم کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی، ہمارے ہاں ٹورزم پر کوئی ڈگریز اس طرح سے نہیں ہوتی، ہمارے ہاں ٹورزم پڑھایا نہیں جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ تو ایک طرف، دوسری طرف ہماری جو پبلک ہے
ہیں ان میں بھی ٹورزم کے حوالے سے اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے. اس پر بھی کیا ضرورت ہے کام کرنے؟ جی بات یہ ہے، دیکھیے کہ آپ نے بڑی اچھی بات، صحیح بات ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ جب یہ گورنمنٹ کسی چیپٹر کو چلاتی ہے ٹورزم کے لیے، اس میں بھی جو سیاسی لوگ ہیں نا اپنے عزیز و اقارب کو گھسیڑ دیتے ہیں. حالانکہ دیکھیں جو ہم کہتے ہیں جو ایلیجیبل ہو، جو اہل ہو، وہ ان بندوں کو لائیں، ان کی کلاسز ہمارے ہاں مطلب ہر پروجیکٹ سیاست کی نظر ہو جاتا ساتھ ہے ان میں. دیکھیں نا آپ خود سوچیں ان میں آپ کے اب ملک میں اس وقت ان علاقوں میں شمالی علاقہ جات میں چیری ہے، ٹھیک ہے جی، اسے چیری ہے، آپ کے پاس ڈرائی فروٹس ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس فریش فروٹس ہیں، خمانی ہے، اخروٹ ہے، یہ سارے آپ کے ضائع ہوتے ہیں. اور یہ باہر ملکوں میں دیکھیں یہ چیزیں اتنی مہنگی ہیں. آپ ان کو اگر پیچھے اسٹیٹ بینک نے ایک پالیسی دی تھی پچھلے سال کہ بھئی چھوٹے لیول پہ ایس ایم ای کو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے دیے تاکہ یہ چیزیں پرزرو کر کے ان کے لیے یہ کو کام کر، لیکن کوئی نہیں. وہی بات ہوئی کہ وہ دیکھیں وہ پہلے ہی کہتے ہیں جی آپ کو 50 لاکھ دیں گے لیکن آپ کی 2 کروڑ کی آپ کی ہے. بھئی کس کے پاس ہے 50 لاکھ؟ غریب بات تو لے نہیں سکتا. اس کے بعد 2 کروڑ کا ہے وہ تو ویسے ہی کا. آپ دیکھیں اب آپ کے پاس خمانی ہے، چیری کا سیزن ہے، آپ اسی کو اگر بنا کے آپ کی باہر ملکوں میں جائے نہ کہ یہیں ضائع ہو جائے. آپ کا 80% فروٹ جو ہے پاکستان میں ضائع ہو جاتا ہے. اور اس کو کچھ پوچھنا، ہم نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ دیکھیں ان علاقوں میں باقاعدہ انڈسٹری کا درجہ دے اور ان علاقوں پر باقاعدہ طور پہ پروسیسنگ پلانٹ لگائیں اور ان کو پرزرو کر کے اور ان کی ایکسپورٹ کریں اور ان کے بے پناہ ذریعے مبادلہ آئے گا. اور ٹورسٹ آپ یقین کریں دنیا کا ٹورسٹ جو ہے وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے جہاں پہ سکون ہو، ہلز ہو، گرینری ہو اور آنے کی تیار ہے. لیکن ہمارے ملک بدنصیبی یہ ہے کہ یہ سسٹم نہیں، نظام نہیں ہے. جب تک نظام اس کو چاہے گا اور عمران خان سے پرائم منسٹر کا خواہش ہے. اب دیکھیں ماحولیات کے حوالے سے اس نے اس چیز پہ ایک ایکسپرٹ بندے کو لگایا. اچھا آج ماحولیات کا دن بھی ہے مرزا صاحب، اس پر میں آتا ہوں اور واپس آتے ہیں بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کھانے کا شکریہ. اور 2 روز پہلے ایک دن گزشتہ روز جو ہے وہ ماحولیات کا دن بھی تھا، اس پر خان صاحب نے باقاعدہ طور پر تقریب بھی کی اور پاکستان کو نمائندگی بھی ملی اس حوالے سے. مرزا صاحب ابھی جب ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے ٹورزم کی، قائد صاحب میں آتا ہوں اس پر بھی، انٹرنیشنل ٹورسٹ کو کس طرح سے ٹریکٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں انٹرنیشنل ٹورسٹ کو آپ ٹریکٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے بروشر بنائیں، آپ اپنا میڈیا بنائیں ٹورزم کا. پاکستان کی جو آپ کے باہر ملکوں میں کمرشل اٹیچی بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر ممالک میں باقاعدہ طور پر ٹورزم کے چینلز ہیں. یہی کہہ رہا نا، ان کے حوالے کرے جو کمرشل اٹیچیز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے باہر ملکوں میں، سفارشی جو گئے ہوئے ہیں، خدا را سفارشیوں کو نکالے، ایکسپرٹ ہوں. دیکھیں ایک بندہ ایک شعبے کا ہے ادھر وہاں پہ بیٹھا ہوا، بزنس کمیونٹی کا نہیں ہے، اسے آپ کسٹم کا بندہ لگا دیتے ہیں، وہ کمرشل اٹیچی کیا ہوگا؟ تو آپ کے لیے وہ تو کسٹم کی باتیں سوچے گا نا. یہ نہیں چاہیے جو ایکسپرٹیز ہے نا بزنس کا ہے تو کامرس سے لے کے جائیں، کامرس کا بندہ وہاں لگے اور اس چیز پر پروموٹ کرے. آپ یقین کریں میں نے 2011 کی بات آپ کرتے ہوں، چیکو سلوواکیہ اور پولینڈ میں ہم نے آم انٹروڈیوس کیا تھا. آپ یقین کریں 1 سال کیا، دوسرے سال سے اتنی اس کی ڈیمانڈ ہے جس کی حد کوئی نہیں. اتنا مینگو پاکستان کا فروٹ اتنا ٹیسٹی ہے کیونکہ دنیا میں جو فروٹس ہیں نا، چائنا ہو گیا یا امریکہ ہو گیا، انہوں نے اس کو اتنا کیمیکل لگا دیا نا کہ وہ 90% 95% پروڈکشن دیتا ہے، اس میں ٹیسٹ کوئی نہیں. آپ کا پاکستان کا فروٹ اتنا مزے کا ہے. آپ یقین کریں کہ ہم نے ایک تو پہلے سال لے کے تھے 2000 کریٹس، اس کے بعد وہ 2000 یا 20,000 کریٹ جا رہے ہیں. لیکن اسی وجہ سے جا رہا ہے کہ محنت کی گئی، لیکن اس کا محنت صلہ کوئی نہیں ہے. ہمارے ملک میں صلہ نہیں ہے. دیکھیں وہی بات ہے نا، دیکھیں ٹورزم کہتے ہیں، ٹورزم کو پروموٹ کریں، ان کے ایکسپرٹیز کو لگائیں، اسی ریلیٹڈ جو لوگ ہیں شعبے ان کو آگے لائیں. اسی طرح بزنس مین کی بات آپ کرتا دیکھیں، آپ کے دیکھیں یہاں پہ گلگت بلتستان میں کیا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جم کا ہے، پتھر ہے، منرل مائنس. آپ دیکھیں ہمارا وہی پرانا بسیدہ نظام ہے، ہم ڈائنامائٹ لگاتے ہیں، وہ 10 ٹن پتھر میں سے 500 کلو پتھر آپ کو ملتا ہے، باقی اٹھ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. اور وہ آپ کا یہاں سے لے جا کے چائنا ملکوں میں جاتا ہے، وہی چیز جو آپ یہاں سے $100 کی دیتے ہیں وہ $10,000 میں بکتی ہے. یہی آپ کی سرجیکل اکوپمنٹ دیکھ لیں، سیالکوٹ میں بنتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں باہر ملکوں میں اپنے سٹیمپنگ اپنی کرتے ہیں. وہی سیزر جو ہے آپ کی 200 کی یہاں سے جاتی ہے، وہ $20 کی بکتی ہے. جب تک دیکھیں برانڈ بنانے پڑتے ہیں دنیا میں. آپ برانڈ بنائیں گے، برانڈ بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یہ کام ہے کمرشل اٹیچیز کا. آپ دنیا میں جتنے ہمارے ملکوں میں کمرشل اٹیچیز ہیں وہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کام پہ لگائیں، ان کو کام پہ لگائیں. اور پھر مزے کی بات دیکھیں ہمیں تحفظ نہیں ہے. ہمارا بزنس مین اگر کوئی چیز باہر ملک میں بیچتا ہے نا، اگر وہ ملک والا بدنیت ہوتا ہے نا باہر،
تو وہ اسے پھٹا ڈال دیتا, اس کو پیمنٹ نہیں کرتا. وہ بیچارہ وہ وہیں پہ روتے روتے چپ کر کے بیٹھ جاتا. کیوں کہ وہاں پہ ہماری جو بیٹھی ایمبیسی, اس سے بات کرو, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, ہم کہاں سے آپ کے لیے یہاں مقدمہ لڑیں, یا ان سے گورنمنٹ کو کہ اس بندے کو بلا کے, اور باہر ملک کا ہمارے ساتھ کو ہمیں گردن میں پھندا ڈال دیتے ہیں. ابھی پیچھے ایک دوست کا چائنا کا تھا, چائنا نے FIR کرا دی, اگلے نے کہا اس کی فیکٹری بند کر دو, ابھی ہمارے کو پوچھتے ہی نہیں. یہ چیزیں جس وقت اپنے بزنس مین کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے, آپ کی یقین کریں کہ اتنی اچھی پروڈکٹس ہے, ٹیکسٹائل آپ کا اتنا اچھا ہے جس کا نام ہوا کرتا تھا. میں ایک دفعہ رشیا گیا تو وہ کہتے جی یہاں جنا شرٹ آتی, جنا کے نام سے شرٹ آتی تھی, اور اتنی بکتی تھی شاید کوئی نہیں. ہم نے ساری دیکھیں ساری انڈسٹری آپ کی ٹیکسٹائل بنگلہ دیش میں چلے گی. کیا وجہ ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کی پالیسی کوئی نہیں ہے, آپ کا سسٹم کوئی نہیں ہے. آپ کے جو سیاستدان آتے ہیں وہ اپنی دکانداری چمکاتے ہیں, یا ہم آتے ہیں قرضہ لے لیتے ہیں 10 کروڑ کا, 6 کروڑ لگا دیتے ہیں, 4 کروڑ کھا جاتے ہیں. دیکھیں کرپشن کبھی ثبوت نہیں چھوڑتی, آپ کوئی کرپشن کا کام کبھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ اگر وزیر اعظم کے 2 سال باقی ہیں, 3 سال گزر گئے, ظاہر ہے ان کی بات بھی صحیح ہے کہ یہ سارے لانجے یا پرابلم جو پچھلی گورنمنٹوں کے تھے انہوں نے کیا, یہ بھگت رہے ہیں. لیکن اللہ کر رہا ہے, لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ بہتر جا رہے ہیں. کیوں کہ انہوں نے بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ ملایا. ہم نے کہا ہے FPCC یہ دیکھیں ایک ایپیکس باڈی ہے پورے پاکستان کی, جس کے نیچے تقریباً کوئی 270 ٹریڈ باڈیز ہیں, اور وہ اس کے سر طرف اس کے اتحاد ہے, علاق ہے, اس میں پوری پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہے, اس کو ساتھ لے کے چلے. ایسے نہ کریں کہ پرائم منسٹر باہر ملک جائے تو سفارشی سیاستدان جو ان کے بھتیجے کے ساتھ چلنا. جو سٹیک ہولڈر ہے, جو FPCCI ہے, اس کے عہدیدار لے کے جائیں گے. عمران خان ابھی گئے تھے سری لنکا, لے کے گئے, اس کا بڑا فائدہ ہوا. وہاں کی بزنس کمیونٹی سے BTO میٹنگ ہوئی. اب آپ یہاں سے اگر غیر متعلقہ بندہ لے جاتے ہیں تو وہ جا کے وہاں بزنس کمیونٹی بیٹھی, اور بزنس کمیونٹی سے جب آپ کے تعلقات مزید بلڈ اپ ہوتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی آپ کے ملک میں دیکھیں ابھی ایسے ہوا, ابھی ایسے ترکی کا 1.5 سال پہلے آئے تھے B2B. جب انہیں ہم نے دیکھا تو انہوں نے ہمارے یہاں پہ لوگوں نے ان کے غیر متعلقہ بندے ڈالے ہوئے بیچ میں, جن کا واسطہ ہی نہیں, اور وہ بندے آئے تھے. دیکھیں جب ہم بیٹھے, ہم نے بتایا دیکھیں آپ کا اور ہمارا دونوں کا سیم کاروبار ہے, آپ بھی ریئل اسٹیٹ والے, ہم بھی ریئل اسٹیٹ والے, بات چل نہیں سکتی. جب پروڈکٹ کی طرف جائیں گے, دیکھیں آپ اپنی پروڈکٹ بنائیں, پروڈکٹ کی طرف جائیں, ایک برانڈ بنائیں. برانڈ بنے گا تو آپ کا کام بھی چلے گا, اور لوگوں کو روزگار تب بھی ملے گا جس وقت آپ ٹیکسوں کا نیٹ ورک جہاں کم کریں, محدود سا کر دیں, اور بڑھے گا. دیکھیں ایک طرف سے آپ اس وقت آپ کے ملک میں 29 لاکھ جو لوگ ہیں نا وہ انکم ٹیکس رجسٹر, تقریباً 29 لاکھ 22 کروڑ کی آبادی میں, اور اس میں سے 9 لاکھ جو ہے نا وہ ٹیکس دیتے ہیں. 9 لاکھ 29 لاکھ میں, باقی سارے صرف یہ انہوں نے اپنا ریٹرن کیا. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ایسا سسٹم کریں, جو لوگ پراپرٹی لیتا ہے اور یا جو بندے گاڑیاں لیتے ہیں ان سے یہ نہ کہیں کہ اگر ٹیکس نیٹ ورک تو اتنا پیسہ دے دیں, یہ نہ کریں. ان کے کہیں جی بھی 3 مہینے کے اندر اس نیٹ ورک میں آ جائے, ورنہ یہ آپ کے نام پہ نہیں ہو سکتی. اس سے یہ ہوگا دیکھیں کہ وہ بندہ نیٹ ورک میں بھی آئے گا اور ریگولر ہو جائے گا. اور پھر دیکھیں آپ اگر ایک بندے سے کہیں گے 17% یا 20%, وہ بھاگے گا, گھبرائے گا. دیکھیں میری آمدنی اگر سال کی مہینے کے میں کہتا ہوں 50,000 روپے, تو میں 40,000 گورنمنٹ کو کیسے دے سکتا؟ اگر گورنمنٹ مجھے کہے گی جی آپ کے 50,000 آمدنی ہے تو آپ 5,000 دیں, میں خوشی سے دوں گا. اور وہ 5,000 کا یہ ہوگا, ایک میں نہیں دوں گا, سارے اس نیٹ ورک میں آئیں گے. اور دیکھیں ہماری یہ ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے کہ ایک تو جو آلریڈی جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو نہ چھیڑیں, اور جو لوگ اس پہ 10% انکریز کرتے ہیں ان کو بھی نہ چھیڑیں, اور اس کے علاوہ جو نئے لوگ ہیں جو اس نیٹ ورک میں نہیں ہیں انہیں ڈھونڈا جائے اور ان کو لایا جائے, اور FBR کا عمل دخل بہت کم کر دیا, محدود کر دیجیے. اور جو انکم ٹیکس آفیسر کسی بندے کو ناجائز طور پہ تنگ کرتا ہے اور اس پہ کروڑوں کا ٹیکس لگاتا ہے, جب وہ 3 فورم پہ جا کے اوپر جا کے اپیلیں کر کے بری ہو جاتا ہے, تو وہ کنسرن انکم ٹیکس جو ہے نا اس کا FIA میں حوالے کیا جائے, اس پہ پرچہ دیا جائے, اور اب یقین کریں گے سارے سیدھے ہو جائیں گے, کرپشن بھی ختم ہو جائے گی اور بہت بہتری آئے گی. اچھا قائد صاحب, بڑی اہم گفتگو کی, مرزا صاحب نے بڑے اچھے پوائنٹس اٹھائے ہیں. آئی ونڈر کہ جب ہم اس طرح کی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو جو متعلقہ حکام بیٹھے ہیں ان تک یہ پوائنٹس کیوں نہیں پہنچ پاتے, وہ ان پر کیوں نہیں عمل درآمد کرتے. اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں, منرل اینڈ مائنز کے حوالے سے انہوں نے بات کی, ایک بہت وسیع شعبہ ہے, اگر اس پر بھی توجہ دیجیے, پالیسیز لائی جائیں. بات کاٹتے ہوئے نا جی ایک بات کہوں, اس ملک میں جب تک ادارے کام نہیں کریں گے, اداروں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, اس ملک نے نہیں سدھرنا ہے. کوئی ادارہ, ہمارے گلگت بلتستان تو چھوڑا, پاکستان میں کوئی ادارہ اپنے ادارے کے حساب سے, اپنے ادارے کے پرموشن کے لیے کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا ہے. آپ FBR جائے, سب سے بڑا ادارہ ہے, ٹھیک ہے, کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے, ٹھیک ہے.
ابھی دیکھیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، سست سے بارڈر بند ہوئے 2 سال ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں. جو سامان آ گیا تھا وہ سامان تو چھوڑو، وہ پیسے بھی لوگ کھا کے فارغ ہو گئے ہیں. جو مال وہاں سے آیا ہے وہ تو چھوڑو، لوگ وہ پیسے لے کے وہ بھی کھا کے فارغ ہو گئے ہیں. ابھی FBR سے نوٹسز آ رہے ہیں کروڑوں کے، ایک ایک کمپنیوں کے اوپر کروڑوں کے نوٹسز آ رہے ہیں. بھائی اس کپ کا ویلیو اس وقت اس کا اپریزر نے لگایا، کسٹم کا اپریزر نے 5 روپے نہیں. ابھی 2 سال بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی اس کا 10 روپے ویلیو تھا. وہ بھائی اس کا 5 روپے ویلیو لگا تھا، میں نے تو بیچ دیا 5 روپے کے حساب سے. تو آپ 10 روپے لگا کے ابھی شارٹ نوٹسز آ رہے ہیں. کورٹ سے آرڈر بھی کرا کے کلیکٹریٹ میں بیچ دیتے ہیں ان کے اکاؤنٹ سے پیسے کلیکٹ کر لیں. یہ ایک زیادتی ہے اس ملک میں. بھائی میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ میں نے ٹیکس دے کے لایا ہے اور آپ کے اپریزر نے لگایا ویلیو، میں نے نہیں لگایا. یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. آپ اگر اس میں جائیں، ایگریکلچر سیکٹر میں جائیں، ایک زمانہ ایسا تھا ہم یہاں سے والنٹ، اخروٹ چائنا ایکسپورٹ کرتے تھے، کنٹینر کے کنٹینر چلے جاتے تھے. اب وہاں سے ہم یہاں لے کے آ رہے ہیں، ان کے ادارے کام کر رہے ہیں. وہ ہمارا اخروٹ جو ہے 10 سال میں پھل دیتا ہے. چائنا میں انہوں نے اخروٹ بنائے، وہ ابھی 2 سال میں پھل دیتا ہے. ہمارا اخروٹ جو ہے 1 کنال کا پورا زمین ضائع ہوتا ہے ایک اخروٹ پہ. وہاں پہ 1 کنال میں سینکڑوں درخت رکھتے ہیں ان کے. بھائی یہ اداروں کا کام ہے، کام کرے، اس کے اوپر توجہ دے دیں. ٹورزم کا مثال ہے، ٹورزم ڈائریکٹر آپ انجینئر کو بٹھائیں گے تو خاک بھی چلائے گا اس ٹورزم کو، اس کو کیا پتا ہے؟ آپ والی بار بھائی ایکسپرٹ بندوں کو بٹھائے جو کام کر سکتے ہیں. ایگریکلچر کے ڈائریکٹر کو آپ کسی انجینئر کو بٹھائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ یہی چیزیں ہیں اس ملک میں. ان کے اوپر جو ادارے ہیں ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے. تو سسٹم کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی چلتا ہے، جب تک سیاست کی نظر ہوتی رہیں گی ساری چیزیں تب تک سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا. تو سسٹم کو کیسے بہتر کرنا چاہیے؟ یہی طریقہ ہے نا سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے. جو اداروں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو، جو ادارہ کام نہیں کرتا ہے، اس ڈائریکٹر کو، مرزا صاحب والی بات ہے، ان کو فارغ کر دیں. یہ جو بیوروکریسی ہمارے ملک میں ہے، بیوروکریسی جو 18 سے اوپر جاتے ہیں نا، ان کے سینگ نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ وہ نیچو والوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے ہیں. تو بھائی ان کو لگام دینے کی ضرورت ہے. ان کو پرماننٹ ملازم بھی نہیں رکھنا چاہیے اس ملک میں، کنٹریکٹ پہ ملازم رکھے جائے، جو جس کے جو ہے وہ کارکردگی کے بنیاد پہ اس کی پروموشن ہو، اس کو تنخواہ بڑھایا جائے، ورنہ ان کو فارغ کر دیا جائے. یہ جو ہمارے ملک میں سب سے بڑا عذاب ہمارے کے لیے یہ بیوروکریسی ہے. جو محلات میں رہتے ہیں، بڑے بڑے گاڑیوں میں رہتے ہیں، پھرتے ہیں، ان کو کسی غریب کی فکر نہیں ہے، کسی ادارے کی فکر نہیں ہے کہ یہ ادارے کو ہم نے کیسے چلانا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ اپنے چکروں میں لگے رہتے ہیں، اپنے پرموشنوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. مرزا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں آخری 1 منٹ یہ کہتے ہیں، دیکھیں ماحولیات کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے اسی شعبے کا بندہ لگایا نا، ماحولیات کا ایڈوائزر ملک امین اسلم. دیکھیں وہ آپ کو پاکستان دنیا کے 4 بڑوں میں لیا گیا، اور آپ کو سعودی عرب بھی آپ بلا کے مشورے کر رہے ہیں کہ میرے ملک میں کرو. ایکسپرٹ بندہ ہے نا. اس نے درختوں کا دیکھیں سارے پہلے کہتے تھے، یہ کہتا ہے اتنے ارب اتنے خرب کیسے درخت لگیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیسے لگیں گے. جب اس نے بتایا یہ طریقہ ہے تو اس کی بہتری آ رہی ہے نا. آپ دیکھیں یہی چیزیں آپ کی اگر ماحولیات بہتر ہوں گے، یہ چیزیں بہتر، دیکھیں آپ وہ ایکسپرٹ ہے اس کا. اسی طرح ہم کہتے ہیں جیسے ماحولیات کا بندہ آپ نے لگایا نا، اسی طرح اس طرح انہی شعبوں کے لوگوں کے بندے لگنے چاہیے. ابھی ماحولیات کی شوکت عزیز صاحب یہی کرتے تھے. شوکت عزیز صاحب اس طرح بات کر، شوکت عزیز صاحب تھے، ان کا بھی یہی تھا. وہ کہتے تھے میں وہ بندے لگاتا ہوں جو اس شعبے سے ریلیٹڈ ہوں. ٹھیک. ابھی ماحولیات کے حوالے سے میں بات کروں گا. گلگت بلتستان میں بھی ماحولیات کے حوالے سے بڑا کام ہوا، لیکن طریقہ کار 100% غلط ہوا. ابھی جو درخت لگانے تھے وہ سوات سے لائے گئے. ٹنڈر سوات میں ہو رہا ہے. ٹھیک. سوات سے درخت لا کے گلگت آنے تک وہ 50% تو وہیں پہ سوکھ گئے. ٹھیک. وہ بھائی جان ہم یہ کہہ رہے کہ گلگت بلتستان کے جو فارمرز وہاں کے جو زمیندار ہیں ان کو کنٹریکٹ دیا جائے، وہ خود آپ کو درخت نکال کے دے دیں گے دوسرے سال میں. ادارے کے کنسرن لوگوں کو، ایکسپرٹ لوگوں کو لے کر آئیں گے تو ہی سسٹم بہتر ہو سکتا ہے. بہت شکریہ قائد صاحب، مرزا صاحب، میرے پاس وقت ختم ہو گیا. سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب تک سسٹم بہتر نہیں ہوگا تمام تر جتنے بھی ایشوز ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، پروجیکٹ ہیں، سیاست کی نظر ہوتے رہیں گے تو اسی طرح سے پھر ترقی نہیں ہو سکے گی. چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.